मेरा नाम नैना है और मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। अपने अब्बू की बहुत ही लाडली थी क्योंकि मेरी माँ मर चुकी थी और कोई और बहन भाई भी नहीं था। मेरे अब्बू की मुझसे जान बसती थी, शायद इसीलिए मुझ में बचपना भी कुछ ज्यादा ही था। मेरी उम्र 16 साल थी लेकिन हरकतें छोटे बच्चों जैसी थी। मेरे अब्बू एक बड़े बिजनेस संभालते थे और एहसन अंकल उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी। वो अक्सर घर में आते थे। ये उस दिन की बात है जब मेरे अब्बू ने मुझे उनसे मिलवाया था और कहा था कि ये है मेरी बेटी नैना। मैं तो अपने अब्बू के उस दोस्त की शख्सियत देखकर दंग रह गई थी। कहीं से भी वो मेरे अब्बू के दोस्त नहीं लग रहे थे। मेरे अब्बू की उम्र 40 से 42 साल थी और इसी हिसाब से अंकल की उम्र में तकरीबन ऐसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे थे। ऐसा जवान बदन के मैं देखती ही रह गई। फिर मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि अंकल को सलाम करो बेटा। मैंने अस्सलाम वालेकुम जरूर कहा था लेकिन अंकल नहीं कह सकी, बल्कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। खामोशी से बस उन्हें देखती रही। मुझे इस तरह देखने पर उन्होंने मुझे टोका। कहने लगे, बेटा क्या बात है, क्या आपको मुझसे कोई बात करनी है? मैं उनसे क्या बात करती, लेकिन उनका बेटा कहना मेरे दिल को छू गया था। पता नहीं क्यों मुझे उनके मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लगा। उस वक्त तो मैं कमरे में चली गई, लेकिन बस उसी दिन से मुझे अंकल से अच्छे लगने लगे थे। वो 6 फीट के आदमी थे। ऐसी खूबसूरत शख्सियत के देखकर जवान लड़कों को भी शर्म आ जाती थी। मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। ऐसे लगा जैसे मैं 16 साल से एकदम 26 साल की हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छा लगने लगा था और उसके प्यार में मैं शायद वक्त से पहले ही खुद को बड़ा महसूस करने लगी थी। मैं अपने अब्बू की दोस्त से प्यार करने लगी थी, जिनकी उम्र 38 साल थी। शायद ये कच्ची उम्र की महसूसात थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, या ये कहा जाए कि वो मेरा पहला प्यार था। वो भले ही उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा थे, लेकिन मैं इस तरह नादान दिल का क्या करती कि बस उसी की जिद लगाए बैठी थी। उन्हें देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। दिल में एक शोर मच जाता था कि यही है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि उस रात मेरे जज्बात बेकाबू हो गए थे। अब मैं अंकल से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी और बस उसके बाद मैं हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी, दिन रात सुबह शाम। कभी कभी उन्हें दूर से देखती, कभी वो घर आते। मैं झट से अपने अब्बू के साथ ऑफिस चली जाती, वहां पर भी उनसे मिलकर आती। अपनी इस हालत पर मुझे खुद भी हैरानी होती थी। अब खुद पर भी कुछ ज्यादा ही तवज्जो देने लगी थी, लेकिन वो जब भी हमारे घर आते लापरवाह से बने रहते। अब्बू से बातों में मशगूल रहते, मेरी तरफ तो नजर उठाकर भी नहीं देखते। हालांकि मैं बहाने बहाने से उनके पास जाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझसे बात करते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगते। मुझसे बात करने का जो अंदाज होता था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और उस दिन तो मैं बहुत बेचैन थी। 8 दिन हो गए थे और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मजबूरी में मैं उनके ऑफिस चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ और मेरे केबिन में बैठ जाओ, नहीं तो बोर हो जाओगी। मैं जाकर उनके ऑफिस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो वहां आए। बस उन्हें देखकर ही मेरी आंखों को ठंडक सी मिल गई थी। मैं उन्हें देखती ही रही। उस दिन अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं आखिर कब तक अंकल को दूर दूर से देखती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने अब्बू से बात करके अंकल से शादी कर लूं। इस बात ने मुझे इतनी खुशी दी कि मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने अब्बू के कमरे में चली गई और उनसे ये फरमाइश कर दी। मगर अब्बू तो ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। ये कोई खिलौना नहीं था जो अब्बू मेरी फरमाइश पर मुझे खरीदते थे। अंकल जीते जागते इंसान थे, उनकी मर्जी के बगैर मैं कैसे उनसे शादी कर सकती थी? यही बात अब्बू ने मुझे समझाना चाही, तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अब्बू से कहा कि अगर आपने मेरी बात मान ली और अंकल को इस शादी के लिए मना लिया तो मैं इस कमरे से निकल आऊंगी, मगर ऐसा ना हुआ तो मैं इस कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रहूंगी। अब्बू ये सुनकर परेशान हो गए। वो समझ गए कि मैं उनके दोस्त के प्यार में पागल हो चुकी हूँ। उन्हें मेरी बात सुनकर अंदाजा हो चुका था कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। उन्होंने अपने दोस्त से बात की। वो भी हैरान थे और उन्होंने भी इनकार किया। फिर मेरे बाबा ने उनसे बताया कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने मेरे अब्बू पर बहुत गुस्सा किया और कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तो एक छोटी सी बच्ची है। अगर वो मेरी बेटी होती तो उसकी उम्र बराबर होती। मैं कैसे उसे अपनी बीवी की हैसियत दे सकता हूँ? मुझे तो लगता है कि अपनी बेटी के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो। क्यों अपनी बेटी के सामने इतने बेबस हो गए हो? मेरे बाबा ने कहा कि मैं बेबस हो गया हूँ, इसीलिए तो तुमसे ये बात कर रहा हूँ। मदद करो मेरी, अभी उससे शादी कर लो। तुम समझदार हो, उसमें बचपना है।
ابھی اس کی جان بچانے کے لیے اس سے شادی کر لو. ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد اس کے دماغ سے یہ بات نکل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تم اسے چھوڑ دینا اور پھر میں اس کی شادی کسی اچھے لڑکے کے ساتھ کر دوں گا. لیکن اگر اس سے پہلے اس نے کچھ کر ڈالا تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر انسان ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے. یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کس کے لیے کما رہا ہوں میں؟ اگر یہ دنیا میں چلی گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. میرے بابا کے لیے اپنے دوست کو منانا آسان نہیں تھا، لیکن اب بات میرے بابا تک پہنچ چکی تھی، اسی لیے وہ یہ کام کر سکتے تھے اور صرف وہی کر سکتے تھے. خیر، میرے بابا نے کسی کی نہ سنی، کسی طرح انکل کو منا لیا. شاید انکل نے بھی سوچا ہوگا کہ اگر اس کے انکار سے میں نے اپنی جان لے لی تو شاید زندگی بھر وہ اپنی غلطی پر پچھتاتے رہیں گے. اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی. انہوں نے یہ بات مان لی اور میری انکل سے شادی ہو گئی، اور آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی. میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. میرے شوہر بھی میرے بابا جتنے ہی امیر تھے، کیونکہ وہ میرے بابا کے بزنس پارٹنر تھے اور ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے پہلے شادی کی تھی لیکن اس لڑکی کے ساتھ 1 سال ہی گزارا تھا اور پھر انہوں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. جب میرے بابا مجھے رخصت کر رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے لیے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب بھی تمہارا فیصلہ بدلے اور تمہیں ایسا لگے کہ تم اس رشتے سے نکلنا چاہتی ہو تو تم واپس آ جانا، اپنے بابا کے پاس آ جانا. مجھے پتا تھا کہ میرے بابا ہیں، ان کے دماغ میں ایسی باتیں تھیں، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ اب تو میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنے والی تھی. وہ صرف میرا شوہر ہی نہیں بلکہ اچھے دوست بن چکے تھے، میری جان بن گئے تھے. میں بہت خوش تھی. میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شوہر کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کروں گی، ایک بہت اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی، اور وہ بھی بعد میں یہ بات مان جائے گا کہ مجھ سے شادی کرنا ان کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا. اب بھی دل میں ہزاروں خواب سجائے شوہر کا انتظار کر رہی تھی. ان کے بارے میں سوچ کر ہی دل میں گدگدی سی ہو رہی تھی. دل کی دھڑکنیں میرے کنٹرول سے باہر تھیں. لیکن شادی کی پہلی رات کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ حیران رہ گئی. جب وہ میرے کمرے میں آئے تو میں جلدی سے سمٹ کر بیٹھ گئی. ان کے کچھ بولنے کا انتظار کرنے لگی. مجھے یہ توقع تھی کہ وہ میرا گھونگھٹ ہٹائیں گے اور میری خوبصورتی کے دیوانے ہو جائیں گے. میں کم عمر تھی اور حسن سے زیادہ خوبصورت بھی. دلہن کے روپ میں تو میں اور بھی زیادہ نکھر گئی تھی. لیکن انہوں نے جو کہا تھا اس سے میرے سارے اندازے ٹھنڈے پڑ گئے تھے. انہوں نے کہا، تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم سو گئی ہوگی. میں نے کہا، ایسے کیسے سو جاتی؟ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے. میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی میرے چہرے پر شرم کے رنگ بکھر گئے تھے، لیکن وہ مجھے بہت ہی سخت نظروں سے گھور رہے تھے. وہ 2 پل مجھے کھڑا ہو کر دیکھ کرنا تمہاری جیت تھی، تو لو جیت پوری کر دی. اب اس کا کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں دولہا دلہن کا کھیل کھیلیں گے. چھوڑو اس رسم کو اور جا کر کپڑے بدل کر سو جاؤ. یہ کمرہ تمہارا ہی ہے. کمرہ اوپر ہے، کچھ چاہیے تو مجھے بتا دینا. یہ سن کر میں حیران رہ گئی. میں نے کہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کی رات ہماری زندگی کی ایک خوبصورت رات ہے جو ساری زندگی یاد رہتی ہے. آپ اپنے کمرے میں جا رہے ہیں؟ لیکن دلہا دلہن کا تو ایک ہی کمرہ ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا، دیکھو، تمہارے باپ کو میں نے اتنا مجبور کبھی نہیں دیکھا. وہ خود مجبور تھے. تم نے اسے مجبور کیا اور اس نے مجھے مجبور کر دیا. یہ سب کچھ مجبوری میں ہوا ہے. آج کی رات خاص ان کے لیے ہوتی ہے جو کچھ بولنا چاہتے ہیں، مجھے کچھ سمجھانا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنی سمجھدار ہوتی تو تم یہاں بیٹھی نہیں ہوتی. سو جاؤ. انہوں نے میرا جواب نہیں سنا اور وہاں سے چلے گئے. ان کا کمرہ اوپر تھا، سو مجھے نوکرانی نے بتایا کہ صاحب کا کمرہ تو اوپر ہی ہے. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کے لیے نیچے کوئی کمرہ صاف کروا دیں، اسی لیے ہم نے یہ کمرہ سجایا تھا. ویسے تو ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ صاحب نے کس سے شادی کی اور آپ کا کمرہ نیچے کیوں رکھوایا، لیکن صاحب ہیں اس لیے ہم نے ان کی بات مان لی اور جو بھی کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. نوکرانی کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہو گئی، کیونکہ جس آدمی سے میں اتنی محبت کرتی تھی اس نے تو ایک لمحے میں مجھے اجنبی بنا دیا تھا. شادی سے پہلے جتنی میں خوش تھی اتنی ہی شادی کے بعد اداس ہو گئی، کیونکہ شادی کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں ہو رہا تھا جیسا ہونا چاہیے تھا. پھر ایک دن میں اپنے ابو سے ملنے گئی، مگر اپنے شوہر کو وہاں دیکھ کر میں چونک گئی. وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میری وجہ سے جھگڑ رہے تھے. میرے شوہر ابو سے کہنے لگے، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. تمہاری بیٹی کی جان بچانے کے لیے میں اس سے شادی کر چکا ہوں، ورنہ تم ہی کہہ رہے تھے کہ اگر اس کی شادی مجھ سے نہ ہوئی تو وہ خود کو مار ڈالے گی. لیکن دیکھو،
میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ میں نے تمہاری خاطر تمہاری بات مان لی ہے، اب تم اپنی بیٹی کی خاطر میری بات مان لو۔ اور میرے ابو نے کہا کہ میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ اس کا مطلب ہی تھا کہ وہ میرے گناہوں کو نیچا ثابت کر کے اپنے احسان کا وزن رکھ کر اپنی کوئی بات منوانا چاہتا تھا۔ اور مجھے کچھ دنوں میں یہ بات جلد ہی پتہ چل گئی کہ اس نے کاروبار میں اپنے آپ کو 75% کا حقدار بنا لیا ہے اور میرے ابو کو صرف 25% کا ہی۔ یہی کہہ کر اب تو میں تمہارا داماد ہوں۔ گھر کی بات ہے، محبت تو مجھے شوہر سے ابھی بھی ویسے ہی تھی، لیکن شاید اب میری محبت کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ فیصلہ میں نے کر لیا۔ وہ فیصلہ ایسا تھا کہ اگر میں ابھی آپ سب کو بتا دوں تو آپ سب حیران رہ جائیں گے، لیکن جو بات میرے دل میں آئی تھی وہ ایسی ہی تھی۔ میں ایک دن اس کے سامنے جا کر بیٹھی اور میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ وہ بھی کاروبار کرنے والا آدمی تھا، سمجھ گیا کہ میرا انداز بھی آج کاروباری ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ میں تمہیں دیوار پر لکھ کر بتاؤں گا؟ تمہیں نہیں پتا؟ جاؤ جا کر کھیلو، اور جس چیز سے کھیلنا چاہتی ہے وہ میری زندگی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کیا مطلب موقع دینا؟ مجبوری سے زیادہ ہم دونوں کے درمیان اور کچھ نہیں ہے، اور نہ کچھ ہوگا، اور نہ ہی کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھو تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، اور تمہاری تو اتنی کم عمر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تم نے اپنے ابو کو بلیک میل کیا اور اس نے مجھے بلیک میل کیا، اور اس طرح تم میری زندگی میں تو آ گئی، لیکن تم مجھے کبھی جیت نہیں سکتی۔ میں کبھی تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گا، اور تمہیں یہی کہوں گا کہ اپنے دل میں ایسی کوئی بھی بات نہ لاؤ، کیونکہ تم ایسے لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے۔ میں جب چاہوں جس کے ساتھ چاہوں رہ سکتا ہوں، چل جاتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ اس کی ایسی سخت باتیں سن کر میرا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید میری محبت ہی کمزور ہے، اگر میری محبت میں طاقت ہوتی تو آج تم میرے ہو چکے ہوتے۔ اس نے کہا کہ تم نے ضرور یہ باتیں کسی گھٹیا کتاب یا ناول میں پڑھی ہیں جو تمہارے سر پر سوار ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت میں زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ میری اور اپنی عمر کے فرق کو سمجھو اور اپنے ابو کے گھر جانے کی تیاری کرو، ورنہ ساری زندگی تمہاری اسی گھر میں ایسے ہی گزرے گی۔ ابھی جوان ہو، اپنی زندگی کو خراب مت کرو۔ اس رات میں بہت روئی، اتنا روئی جیسے کوئی آخری دفعہ رو رہا ہو، اور اس کے بعد آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ دل بھی بہت پریشان تھا۔ صبح سے رات ہو گئی، میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوکر نے آ کر بتایا کہ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں فوراً بھاگی اور جا کر دیکھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے، آدھا جسم بیکار ہو گیا ہے، ٹانگیں بیکار ہو گئی ہیں، اب یہ کبھی بھی اپنی ٹانگوں پر چل نہیں پائیں گے۔ اگر علاج کیا جائے تو شاید کچھ بہتر ہو جائے، مگر ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوا ہے، ٹانگوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ میرے شوہر کی حالت بہت بری تھی، میں اسے دیکھ کر بہت روئی۔ کچھ وقت اسپتال میں ہی گزارا اور اس کے بعد میں اسے گھر لے کر آئی۔ اس کی خدمت کر رہی تھی اور اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا، کچھ بولتا نہیں تھا۔ اس کی محبت میں دیوانی تھی اور میں نے دن رات ایک کر دیے تھے شوہر کی خدمت کرنے میں۔ میں دن میں 2-3 بار شوہر کے پاؤں کی مالش کرتی تھی، اسے ہاتھ سے پکڑ کر چلانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، بس کبھی کبھی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جنہیں وہ جلدی سے چھپا لیتا تھا۔ اور پورے 6 مہینے کے بعد میرے شوہر کے پاؤں میں حرکت شروع ہوئی۔ اس نے خود اٹھ کر چلنے کی کوشش کی اور یہ دیکھ کر میں خوشی سے چلا اٹھی تھی اور جلدی سے اپنے شوہر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اور اس بار شوہر نے بھی مجھے دور نہیں جھٹکا بلکہ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دو، میں سمجھتا تھا کہ تمہاری محبت جذباتی محبت ہے، کچی عمر کی محبت ہے، چند ہی دنوں میں تم سے محبت کا نشہ اتر جائے گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اسی لیے میں تم سے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ تمہارے دل میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تمہارے دل میں اپنے لیے شک کا بیج ڈالا کہ میں نے تمہارے ابو کے ساتھ کاروبار کو بڑھانے کی وجہ سے شادی کی ہے، لیکن تب بھی تمہارا دل میری طرف سے مکمل نہیں خراب ہوا تھا۔ میرے برے وقت میں بھی تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں تمہاری محبت کا قائل ہو گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے میرے ماتھے کو چوم لیا تھا۔ آج اتنے لمبے وقت کے بعد میری محنت رنگ لائی تھی، مجھے اپنے شوہر کی محبت مل گئی تھی۔ میرا شوہر زیادہ دیر تک اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب بھی ان کے پاؤں میں کمزوری تھی،
آہستہ آہستہ میری محبت اور میری خدمت رنگ لائی۔ ایک دن میرے شوہر اپنے پاؤں پر خود ہی کھڑے ہوئے اور چلے بھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بھی اس معجزے پر حیران تھے۔ اب میرا شوہر بالکل ٹھیک تھا۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تمہاری جگہ وہاں نہیں، میرے کمرے میں ہے، اب سے تم میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہو گی۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی تازہ گلابوں کے پھولوں کی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تھی۔ پورا کمرہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترا ہوا تھا۔ اس کے ارادے بھانپ کر میں شرما سی گئی تھی اور جلدی سے اپنے شوہر کے سینے میں منہ چھپانا تھا۔ اس نے بھی مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج ہماری نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ شادی کے پورے 1 سال کے بعد میرے شوہر نے میری محبت کو قبول کیا تھا اور مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا۔ اس رات میرے شوہر اپنی چاہتیں میرے اوپر لٹائی تھیں اور اس کی سنگت پا کر میں بہت خوش تھی۔ سوتے ہوئے میرے شوہر کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے اچانک اس پر محبت آ گئی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ نبھاؤں گی اور خدا سے ہاتھ جوڑ کر یہی دعائیں کی کہ میرا شوہر ہمیشہ میرے ساتھ ہنستا مسکراتا رہے۔